अस्सलाम वालेकुम। मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम में मैं सैयद मोहम्मद हुसैन आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ। बच्चों, स्कूलें बंद हैं लेकिन तालीम का सिलसिला जारी है और हम रोज़ नए वीडियोज़ के साथ आपसे मुलाकात करते रहते हैं। बच्चों, आज हम जमात 8वीं 5 बहरी रवें इस सबक का मुताल्ला करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 8वीं मजमून जगराफिया सबक नंबर 5 बहरी रवे। जरा याद कीजिए, कोई शय जब मुतहर्रिक होती है, शय के मुतहर्रिक होने से क्या मुराद है? शय के किस मुतजाद रवैये की वजह से मौजें बनती है? आइए अमल करके देखते हैं। चंद चीजें दरकार हैं आपको। सबसे पहले एक धात का बड़ा ट्रे, पानी, प्लास्टिक की टिकिया, रंगीन टुकड़े, स्प्रिट लैंप। शक्ल में दिखाए हुए तरीके से हम अमल करेंगे। धात का ट्रे स्टैंड पर रख कर इसमें पानी डालिए। पानी की हलचल कम हो जाने के बाद इसमें प्लास्टिक के रंगीन चपटे टुकड़े डालिए। थोड़ी देर में ये टुकड़े पानी में तैरते हुए ठहर जाएंगे। इस तमाम कार्रवाइयों का बगौर मुशाहिदा कीजिए। थोड़ी देर बाद ट्रे के एक हिस्से पर स्प्रिट लैंप रोशन कीजिए और ट्रे के इस हिस्से को गर्म कीजिए और बगौर मुशाहिदा कीजिए जैसा आपको शक्ल में दिखाई दे रहा है। मुशाहिदे के बाद इसके मुतालिक जमात में तबादला ख्याल में दर्ज झेल सवालात के जवाब देने की कोशिश कीजिए। पहला सवाल ये उठता है कि शुरू में रंगीन टुकड़े का मुशाहिदे से क्या बात समझ में आई? पानी के दर्जे हरारत में इजाफे के बाद पानी में कौन सी तब्दीली नजर आई? रंगीन टुकड़े के हरकत का मुशाहिदा कीजिए। इनसे आप क्या नतीजा कर सकते हैं और ज़मीन पर ऐसा अमल कहाँ होता है? ऐसा अमल कौन सा हो सकता है और इसकी वजह क्या हो सकती है? आइए जानते हैं जोग्राफियाई वजूहात में। ये बात आपके जहन में आ गई होगी कि पानी की हरारत में जैसे जैसे इजाफा होता गया, रंगीन टुकड़े पानी में एक जगह से दूसरी जगह तैरने लगे। हरारत जैसे बढ़ती है, पानी की कसाफत कम होती है, इसलिए कम दर्जा हरारत वाले पानी ज्यादा दर्जा हरारत वाले पानी की जगह लेता है। थोड़ी वक्त के बाद तो ये रंगीन टुकड़े दायरवी शक्ल में पानी पर तैरते नजर आते हैं। टुकड़ों की यह हरकत पानी की रवों की वजह से होती है। बताइए तो भला, 1992 में बहरुल काहिल में एक अजीब वाक़या पेश आया। एक माल बरदार जहाज हांगकांग से अमेरिका के लिए निकला था। बहरुल काहिल से सफर करते हुए हवाई के जजायर के करीब जहाज में से खिलौने भरा एक कंटेनर समंदर में गिर गया और फट गया। इस कंटेनर तकरीबन 28,000 रबर के खिलौने बहरुल काहिल के पानी पर तैरने लगे। ये वाकया 10 जनवरी 1992 को पेश आया। इसके बाद तो एक हैरत अंगेज वाकया देखने को मिला। तकरीबन 10 महीने बाद यानी 16 नवंबर 1992 को कुछ खिलौने अलास्का के किनारे तक पहुंचे। चंद खिलौने आबनाए बेरिंग उबूर करते हुए 2000 तक बहरे आर्कटिक की जानिब बहते चले गए। इनमें से बाज खिलौने आर्कटिक से बहरे ओशियानुस की जानिब बह गए। बाज खिलौने बहरे ओशियानुस से बहते हुए 2003 में अमेरिका के मशरिकी साहिल पर पहुंचे, तो कुछ खिलौने 2007 तक यूरोप के मगरबी साहिल पर जा ठहरे। हवाई के जजायर से बाज खिलौने बर्रे आज़म ऑस्ट्रेलिया की जानिब बहते चले गए। शक्ल में जैसा आपको दिखाई दे रहे हैं कि ये वो रबर का खिलौना है जो कि ये सफ़र करते हुए पहुंचा था। अब ये सफ़र करने की वजह क्या थी? इसकी जोग्राफियाई वजाहत है, समंदरी पानी की हरकत के लिहाज से 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। हम समंदर को 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं। नफी 500 मीटर, दूसरा है नफी 500 से ज्यादा गहरे समंदर।
سطح سمندر سے 500 میٹر گہرائی تک پانی کی اوپری تہہ مانی جاتی ہے، یعنی اتنی گہرائی تک سورج کی شعاعیں اور حرارت پہنچ سکتی ہیں۔ پانی کی اس سطح پر سمندری پانی کی حرکات عموماً حرارت اور نمکینیت کی وجہ سے ہوتی ہے، اور سیاراتی ہواؤں کی وجہ سے سمندری پانی کی حرکت کو رفتار حاصل ہوتی ہے۔ افق کے متوازی سطح رویں۔ سمندر کی سطح سے بہنے والی موجوں سے بر اعظم کا 10% پانی بہتا ہے۔ سطح سمندر سے 500 میٹر گہرائی تک کی موجیں سطحی موجیں کہلاتی ہیں۔ ان موجوں کو سویر ڈراپ اکائی میں ناپا جاتا ہے۔ ایک سویر ڈراپ اکائی یعنی 10⁻6 میٹر فی سیکنڈ بطرف پانی ہے۔ سمندر کے پانی کی افقی یکساں حرارت گرم اور سرد رووں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ خط استوا کی جانب سے قطبین کی طرف اور قطبین کی جانب سے خط استوا کی طرف رویں بہتی ہیں۔ یہ رویں بڑے پیمانے پر سیاراتی ہواؤں کی وجہ سے دور دراز ڈھکیلی جاتی ہیں۔ اس عمل سے بحر اعظم کا پانی خط استوا سے قطبین کی جانب اور پھر قطبین سے خط استوا کی جانب حرکت کرتا ہے، جیسا آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں۔ اب اس کے تعلق سے ہمارے ذہن میں کچھ سوالات ہوتے ہیں، آپ نقشے میں دیکھ کے اس کو مطالعہ کیجئے اور درج کے سوالوں کے جواب دیجئے۔ سمندری رووں کی خاص قسمیں کون سی ہیں؟ خط استوا سے قطبین کی جانب بہنے والی رویں کس قسم کی ہیں؟ قطبین سے خط استوا کی جانب بہنے والی رویں کس قسم کی ہیں؟ سمندری رویں دائرہ نما بہتے وقت ان کے بہنے کی سمتوں میں شمالی اور جنوبی قطبین میں کیا فرق دکھائی دیتا ہے؟ جہاں دونوں رویں یکجا ہوتی ہیں وہاں خاص طور پر کیا اثر مرتب ہوتا ہے؟ دونوں رویں یکجا ہو جانے والے ساحلی علاقوں کی بستیاں اور وہاں کے پیشوں میں کیا رابطہ ہوتا ہے؟ آئیے سمجھتے ہیں جغرافیائی وضاحت کے ذریعے۔ ہم پڑھ چکے ہیں کہ سمندری رویں خاص طور پر سمندری پانی، نمکینیت، سمندری پانی کی کثافت اور سیاراتی ہواؤں کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ رووں کے بہنے کی سمت اور اس کی رفتار کے حسب ذیل مزید دیگر وجوہات ہوتی ہیں۔ زمین کی محوری گردش۔ زمین کی گردش کی وجہ سے شمالی نصف کرے میں سمندری رویں گھڑی کے کانٹوں کی سمت میں بہتی ہیں، اسی طرح جنوبی نصف کرے میں یہ گھڑی کے کانٹوں کی مخالف سمت میں بہتی ہیں۔ زمین کی بناوٹ۔ ساحلی بناوٹ کے مطابق سمندری رووں کی سمتیں بدلتی رہتی ہیں۔ بحری رووں کی عمومی رفتار 2 سے 10 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوتی ہے۔ ان بحروں کو سرد اور گرم رووں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں؟ بحر ہند کی سمندری رویں۔ بحر الکاہل اور بحر اوقیانوس میں سمندری رووں کے نظام میں یکسانیت پائی جاتی ہے، یعنی بحر ہند کی رووں کا چکر مختلف ہے۔ بحر ہند شمال کی جانب زمین سے گھرا ہوا ہے۔ خط استوا کی وجہ سے بحر ہند شمال اور جنوب 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا ہے۔ اس بحر اعظم پر موسمی ہوا کا زبردست اثر ہے۔ موسموں کے مطابق یہ ہوائیں اپنی سمت بدلتی ہیں، اس وجہ سے موسم گرما میں بحر ہند میں بحری رویں گھڑی کے کانٹوں کی سمت میں بہتی ہیں، جبکہ سرما میں ان کی مخالف سمت میں بہتی ہیں۔ بحری رووں کا انسانی زندگی پر اثر۔ ساحلی علاقوں کی آب و ہوا پر بحری رووں کا خاص اثر ہوتا ہے۔ گرم رویں سردی علاقے کی جس ساحل سے گزرتی ہے وہاں کی آب و ہوا گرم ہو جاتی ہے۔ بعض علاقوں میں بارش کا تناسب بڑھ جاتا ہے، مثلا مغربی یورپ، جنوبی الاسکا اور جاپان کے ساحل سے گزرنے والی گرم رووں کی وجہ سے وہاں کی سردی کم ہو کر آب و ہوا گرم بن جاتی ہے، اور وہاں بندرگاہیں موسم سرما میں بھی برف سے محفوظ رہتی ہیں۔ اگر بحری موجیں نہ ہوتی تو سمندر اور بر اعظم کے پانی میں تموج نہ ہوتا اور سمندری حیوانات کو غذا حاصل نہ ہوتی۔ نتیجہ یہ ہوتا کہ سمندری حیوانات اور وہاں کے دیگر ماحولی نظام محدود ہو کر رہ جاتے۔
گرم اور سرد رویں جہاں ایک دوسرے سے ملتی ہیں، اس علاقے میں نباتات، کائی وغیرہ کی نشو و نما ہوتی ہے۔ مچھلیوں کے لیے یہ غذا ہوتی ہے، اس وجہ سے وہاں کثرت سے مچھلیاں پائی جاتی ہیں، ان کی پیدائش بھی وہیں ہوتی ہے، اس لیے ایسے علاقے میں ماہی گیری کے خطے تیار ہوتے ہیں۔ بحر اٹلانٹک میں براعظم امریکہ کے قریب گرین بینک، براعظم یورپ کے قریب ڈاگر بینک وغیرہ ان کی چند مثالیں ہیں۔ گرم اور سرد رویں جہاں ملتے ہیں وہاں گہری دھند چھا جاتی ہے۔ ایسی دھند آمد رفت کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے اور اس میں رکاوٹ پیدا کرتی ہے۔ نیو فاؤنڈ لینڈ جزیرے کے قریب خلیج گرم اور لیبراڈور سرد رویں ایک دوسرے سے مل جاتی ہیں، اس وجہ سے نہایت گہری دھند چھا جاتی ہے۔ سرد بحری رووں کے ذریعے خطبین کی جانب سے برفانی تودے بہہ کر لائے جاتے ہیں۔ ایسے برفانی تودے سمندری راستے میں آ جائیں تو جہازوں کے لیے خطرہ ثابت ہوتے ہیں۔ بحری رویں آبی آمد رفت کے نقطہ نظر سے اہم ہوتی ہیں۔ بحری رویوں کے مطابق آبی آمد رفت کی وجہ سے جہاز کی رفتار بڑھ کر وقت اور ایندھن کی خرچ میں کمی آتی ہے اور آمد رفت کم خرچ میں ہو سکتی ہے۔ سرد رووں سے لگے ہوئے ساحلی علاقوں پر بارش کا تناسب کم ہوتا ہے، مثلاً پیرو، چیلی اور جنوب مغرب افریقہ کے بنجر ریگستانی علاقے۔ گہرائی میں بہنے والی بحری رویں 500 میٹر سے زیادہ گہرائی والے پانی میں بھی بحری رویں ہوتی ہیں، انہیں گہرائی میں بہنے والی بحری رویں کہتے ہیں۔ گہرائی میں بہنے والی یہ رویں بحر اعظموں کے مختلف علاقوں کے پانی کی حرارت اور کثافت کے اختلاف کی وجہ سے بنتی ہیں۔ اسے حرارت نمکینیت کا دوران کہا جاتا ہے۔ یہ رویں سمندر کی گہرائی تک بہنے والی رویں ہوتی ہیں۔ سمندر کے پانی کی گہرائی میں یہ دریاؤں کی مانند ہمیشہ بہتی رہتی ہیں، شکل میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مختلف علاقوں کی پانی کی حرارت بھی گہرائی میں بہنے والی رووں کے بننے کی وجہ سے ہے۔ گرم پانی کی نمکینیت کم ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے کثافت بھی کم ہوتی ہے۔ ایسا پانی سمندر کی سطح پر آ جاتا ہے، جس کے برعکس سرد پانی کی کثافت زیادہ ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ نیچے چلا جاتا ہے۔ پانی کے اس ہلچل کی وجہ سے رویں پیدا ہوتی ہے۔ عموماً گرین لینڈ اور یورپی براعظموں کے علاقوں میں سمندر کی سطح کا پانی سمندر کی زیادہ گہرائی میں چلا جاتا ہے۔ یہ پانی گہرائی میں بہتے ہوئے انٹارکٹیکا تک پہنچتا ہے۔ وہاں پانی کا بہاؤ عمودی ہو کر وہ سطح سمندر پر پہنچ جاتا ہے۔ اس طرح سمندر کے تمام پانی کی تقسیم عمل میں آتی رہتی ہے۔ پانی کی دوبارہ تقسیم کا عمل 500 سال میں ہوتا ہے۔ پانی کی اس قسم کی ہلچل کو نقل و حمل کے پٹے پر ہونے والی حرکت کہتے ہیں۔ گہری بحری رووں کی اہمیت۔ حرارت اور نمکینیت کی بنا پر گردش کی وجہ سے بڑے پیمانے پر سمندری پانی کی نقل و حمل ہوتی ہے۔ اس گردش کی وجہ سے سمندر کا پورا پانی سطح سے تہہ کی جانب اور تہہ سے سطح کی جانب حرکت کرتا ہے۔ سطح کا گرم پانی تہہ کی جانب اور تہہ سے قوی مادے سے مالا مال اور سرد پانی سطح کی جانب لے جایا جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں بحری رووں کے دائروی خاکوں کی وجہ سے بحر اعظموں کے بعض حصوں میں مخصوص صورتحال پیدا ہوتی ہے؟ ایسے علاقوں کو گوارس کہتے ہیں۔ بحر اٹلانٹک میں سرگاسو سمندر اسی بحر رووں کی دائروی تواتر کی وجہ سے وجود میں آیا ہوا علاقہ ہے۔ اس کی سرحد سطح زمین سے نہیں بنی بلکہ بحری رووں کی مختلف دائروی خانوں کی وجہ سے یہ تبدیلی ہوئی ہے۔ سرگاسم نامی کی سمندری گھاس کی وجہ سے اس علاقے کو سرگاسو کہا جاتا ہے۔ یہاں سمندری پانی تھما ہوا ہوتا ہے۔ اس سمندر کی چوڑائی 11,000 کلومیٹر، لمبائی 3,200 کلومیٹر ہے۔ اسے ذہن نشین کیجئے، بحری رویں ساحل سے ایک دم قریب سے نہیں بہتی، وہ عموماً غرق آب زمین کے نصف سرحد سے بہتی ہیں۔
بحری رووں کی رفتار اگرچہ کم ہوتی ہے مگر وہ اپنے ساتھ بڑی مقدار میں پانی بہاتی ہیں۔ مغربی ہواؤں کے زیر اثر وسط طول البلدی کے آس پاس بحری رویں مغرب سے مشرق کی جانب بہتی ہیں، البتہ خط استوائی رویں مشرق سے مغرب کی جانب بہتی ہیں۔ اس وجہ سے بحری رووں کا دائروی خاکہ۔ ہاں تو بچوں، آج ہم نے کیا کیا سیکھا اس کا اعادہ کرتے ہیں۔ دھات کا ٹرے اسٹینڈ پر رکھ کر اس پر پانی ڈال کر ہم نے تجربہ کیا، اور اس کے ذریعے ہم کو یہ معلوم ہوا کہ پانی کس طرح گرم ہوتا ہے۔ اسی طرح سمندر میں رویں چلتی رہتی ہیں، جس میں سرد رویں اور گرم رووں کا شمار ہو سکتا ہے۔ اس کے بارے میں ہم نے معلومات حاصل کی ہیں، اس کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ہاں تو بچوں، آج ہم نے اس سبق میں شے متحرک کس طرح ہوتی ہے ہم نے ایک تجربہ دیکھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے 1992 میں بحر الکاہل میں جو واقعہ پیش آیا ایک سمندری جہاز کے ساتھ، جس کا مال بردار جہاز ٹوٹ گیا تھا، اور اس کے ساتھ جو ربر کے بہت سارے کھلونے سمندر میں تیر رہے تھے، وہ کس طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچے، ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی۔ سمندر میں پانی کی تقسیم کس طرح ہوتی ہے، ان تمام کا ہم نے مشاہدہ کیا، مطالعہ کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کی جغرافیائی وجوہات بھی جانی، افق کے متوازی سطحی رویں کس طرح ہوتی ہیں، افقی یکساں رویں کیسی ہوتی ہیں، ان تمام کے بارے میں ہم نے معلومات حاصل کی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بحری رویں کس طرح چلتی ہیں سمندر میں، اس کو بھی ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ اور بحر ہند کی سمندری رویں کون سی ہیں، اس کے بارے میں ہم نے معلومات حاصل کی، اور بحری رووں کا انسانی زندگی پر کس طرح اثر پڑتا ہے۔ گہرائی میں بہنے والی رویں کون سی ہیں، بحری رووں کی اہمیت کیا ہے، ان تمام چیزوں کا مطالعہ ہم نے اس سبق میں کیا ہے۔ امید ہے یہ سبق آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ دیے ہوئے تجربات کو کر کے دیکھیے، اسے ذہن نشین رکھنے والی جو چیزیں ہیں، بحری رویں ساحل سے ایک دم قریب سے نہیں بہتی، وہ عموماً غرق آب زمین کے نصف سطح سے بہتی ہیں۔ ان تمام کا مطالعہ ہم نے کیا ہے، اور بحری رووں کی رفتار اگرچہ کم ہوتی ہے مگر وہ اپنے ساتھ بڑی مقدار میں پانی بہاتی ہیں۔ مغربی ہواؤں کے زیر اثر اوسط وسط طول البلد کے آس پاس بحری رویں مشرق سے بہتی ہیں، البتہ استوائی رویں مشرق سے مغرب کی جانب بہتی ہیں۔ ان تمام کا ہم نے مطالعہ کیا۔ بچوں، ہم کو اس سبق کے لاسٹ میں ہماری درسی کتاب میں ایک سرگرمی دی ہوئی ہے، جس کا نام ہے بحری رووں سے متعلق مزید معلومات انٹرنیٹ پر تلاش کیجیے۔ آپ اپنے سرپرست، والدین یا استاد کی مدد سے بحری رویں کس طرح ہوتی ہیں، کس طرح چلتی ہیں، اس کے بارے میں آپ معلومات حاصل کریں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی بچوں۔ اگلے سبق میں ہم زمین کا اطلاق، اس کا استعمال، اس کی جغرافیائی وضاحت، اور پراپرٹی کارڈ کیا ہوتا ہے، شہری علاقے کس طرح کے ہوتے ہیں، زمین کے اطلاق کی قسمیں کون کون سی ہوتی ہیں، زرعی زمین، جنگلاتی زمین کیا کیا ہوتی ہے، تفریحی مقامات کیا ہوتے ہیں، زمین کے اطلاق کے لیے کون کون سی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، منصوبہ بند شہر کیسے ہوتے ہیں، ان تمام کا تفصیلی مطالعہ اگلے سبق میں ہم لوگ کرنے جا رہے ہیں۔ تو امید ہے آج کا سبق آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ہاں تو بچوں، آج ہمارا سبق نمبر 5 بحری رویں یہیں ختم ہوتا ہے۔ اس کی جغرافیائی وضاحت آپ کی سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اس کے مشقی سوالات کو حل کرنے کی کوشش کیجیے، اور انٹرنیٹ کی مدد سے مزید معلومات حاصل کیجیے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔
ایک نئے سیشن میں اگلے سبق کے ساتھ پھر ملیں گے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.